पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पे इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन पाकिस्तान सालसी कर रहा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मुज़ाकरात में ईरान का सख्त लहजा मुज़ाकरात से पहले ही अपने दो शराइत सामने रख दिए गए। मुज़ाकरात से इनकार भी हुआ। पाकिस्तान ने जादू की छप्पी दी और दोबारा मुज़ाकरात के लिए ईरान को राज़ी किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, इजराइल मुसलसल लबनान पे बमबारी कर रहा है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। साथ ही सऊदी अरब ने इन मुज़ाकरात के माबैन एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट, उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ एयर बेस का कंट्रोल संभाल लिया है। क्या मुज़ाकरात की नाकामी में ये एक प्रेशर के तौर पे कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब पहुंच गया है और एयर बेस उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए हैं? इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तफसील बताते हैं जो आपको तफसील दी है। मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हैं। ईरान का सख्त लहजा तो हमें पता था, उनकी शहादतें हुई हैं, उनकी क़ियादत की शहादतें हुई हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान जो है वो झेला है। हज़ारों अफराद उनके शहरी जो है वो अमेरिका के इन हमलों में शहीद हो गए। अब सालसी के लिए पाकिस्तान को चुना गया। अगर आप सालसी के लिए दूसरे किसी मुल्क को देखें कि कोई और मुल्क हो सकता था, चूँकि अमेरिका के अपने नेटो इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं उनसे इख्तलाफात बढ़ गए। इख्तलाफात बढ़ने के साथ दुनिया में सिर्फ़ एक ही मरकज़ रह गया इन मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि खलीजी ममालिक पे ईरान ने हमले कर दिए थे। तो खलीजी ममालिक जहाँ पे ओमान और क़तर में आप इस तरह के अमन मुज़ाकरात होते देखते थे, अब इस्लामाबाद जो है वो अमन के तौर पे अमन का अमीन दुनिया में जाना जा रहा है। पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में गूंज रहा है और साथ ही पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी होगी अगर इन दो ममालिक को आपस में राज़ी करके मुज़ाकरात इनके कामयाब किए जाए। नाज़रीन, मुज़ाकरात जो हो रहे, ये मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं हो रहे। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ख़बरें मुख्तलिफ़ राइटर दे रहा है। अब राइटर जैसा बड़ा इदारा पाकिस्तान में सहाफ़ी मौजूद हैं, गैर मुल्की सहाफ़ी मौजूद हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। मगर हम सहाफ़ियों का एक तरीक़ाकार है कि अपने ज़राए से कि हमने आला हुक्काम से बातचीत की है और ख़बर निकाल दी है कि मुंजमद असासे जो हैं वो $7 अरब के वो अमेरिका राज़ी करने उस पर राज़ी हो गया है। और ये एक ख़बर ब्रेक कर दी गई कि एक बड़ी कामयाबी ईरान की, इसमें कोई दो राय नहीं, ईरान फातह है इस जंग का, उसका अपर हैंड है। ईरान ने अपनी शराइत से पहले दो शराइत रखी। पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ में एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उनकी उस दो शराइत को पाकिस्तान ने उनकी वजाहत की कि आप मुज़ाकरात में बैठे हैं, मुज़ाकरात से आगे ना जाएं, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। आपके लबनान के इशू पे और असासे मुंजमद करने के इशू पे हम तफसील से इस पर बात करेंगे और अमेरिका से इस हवाले से बात होगी। इंडिकेटर्स भी मिल रहे हैं कि अमेरिका जो है वो $7 अरब जो कतर में है और कतर ने भी वो रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। दीगर ममालिक में भी नाज़रीन अगर आप देखें 100-120 अरब डॉलर अमेरिका उस पर सांप की तरह बैठा हुआ है, ये ईरान के असासों पे। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 2026 में पाकिस्तान $3.5 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के वापस करने हैं। हमें लाले पड़ गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ ईरान के $120 अरब पे अमेरिका बैठा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियों का कहा जा रहा है, मगर ये एकतरफ़ा तौर पे अमेरिका की पाबंदियां हैं। 2018 में पाबंदियां ज़्यादा लगी। भारत में, चीन में, जनूबी कोरिया में, ये सारे इनके एसेट्स और ख़लीजी ममालिक में जो है उनको मुंजमद किया गया है। अगर ये पाबंदियाँ पूरी तरह ईरान से हटती हैं तो ईरान बूस्ट करेगा, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान को जो एक तो तेल की मद में हम बात करेंगे नाज़रीन, उस पर लेट ओवर में बात कर लेंगे। ख़बरें अहम है कि पाकिस्तान ने बहरहाल ईरान को राज़ी कर लिया कि ये सारी बातें होंगी। और लबनान पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा अपनी ट्वीट भी जारी की थी कि लबनान भी इस मुज़ाकरात का जो है वो नुकात का जो है वो हिस्सा है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और अमेरिकी सदर ट्रंप ने उससे इनकार किया था। अब यहाँ पे नाज़रीन जो वफ़द है वही पुराने दो हैं, मगर उसमें एक ऐसा बंदा है JD वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो शुरू से इस जंग के ख़िलाफ़ था और ईरान चाहता भी था कि JD वेंस से बातचीत हो। जो दूसरे उनके दो JD वेंस के साथ दो
وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد کشنر جو موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی اسرائیل کے لیے اہم رول پلے کیا، اور جو شرائط ایران نے مان لی تھی اس کے باوجود ان پہ حملہ کیا گیا۔ اس لیے ان دو سے تو وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب پاکستان کے لیے پاکستان چنا گیا ہے۔ پاکستان اس میں مستقل جنگ بندی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی تو پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی 15 دن کی۔ اب پاکستان کی کوشش ہوگی کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے چھٹکارا کیسے دیا جائے۔ اس میں پاکستان کی بہترین حکمت عملی اس ٹائم پہ شامل ہے، اور پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ مستقل جنگ بندی میں یہ 15 دن کی جو ٹائم لیا گیا ہے، اس میں یہ مستقل جنگ بندی پہ راضی ہو جائیں، چونکہ ایران کا اپر ہینڈ ہے اور امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے مذاکرات جو شہباز شریف کو پیغامات دیے گئے ہیں، جو ایران سے اب تک کے مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان کے، چونکہ براہ راست مذاکرات تو نہیں ہو رہے، اب تک تو خبریں آ رہی تھی کہ براہ راست ہیں، جے ڈی وینس بیچ میں ہے، مگر ایران نے فی الحال پاکستان شہباز شریف کے ذریعے جو پیغام دیا ہے، مکمل مستقل سیز فائر کی بات ہوئی ہے، اپنے اثاثے جو منجمد کیے گئے ہیں اس کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ابنائے ہرمز پہ ان کا کنٹرول چاہیے انہیں، جو ان کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ سے پہلے ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، دنیا کے لیے اوپن تھا، مگر امریکہ نے جنگ مسلط کرنے کے بعد ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ چابی ایران کے پاس ہے۔ ساتھ ہی جنگی نقصان کا مطالبہ کر لیا، جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی امریکہ کرے گا۔ اب امریکہ کے صدر نے جو اشارہ دیا تھا جے ڈی وینس کو کہ کسی طریقے سے بھی یہ مذاکرات آپ نے کامیاب کرنے، چاہے جو بھی ہو، تو یہ منجمد اثاثے کسی حد تک جو ہے، جو 7 سے 10 ارب 12 ارب ڈالر کے درمیان ہوں گے، وہ ریلیز کر دیے جائیں گے نقصان کی مد میں۔ یہ ایک جنگی نقصان کا بیچ میں اضافی ڈالا گیا ہے اپنی شرائط منوانے کے لیے۔ تو ابنائے ہرمز پہ بات رکے گی، اور امریکہ کے ٹرمپ نے بھی تھوڑا اشارہ آج سے 2 دن پہلے دیا تھا کہ ابنائے ہرمز پہ اگر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس میں امریکہ کا بھی حصہ ہو، ایک اشارہ اس نے دیا تھا۔ مگر دوسری طرف خلیجی ممالک جو ہیں، اسپیشلی متحدہ عرب امارات، ابنائے ہرمز کو کسی بھی طور پہ بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کسی بھی طور پہ ایران کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی ان کے جو یو اے ای کے اس ٹائم پہ صدر کے جو مشیر ہیں انور قرقاش، انہوں نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل کے اثر نو تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا، جن ممالک نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب ہم اپنے تعلقات کو مزید بہتر کریں گے ان ممالک کے ساتھ جنہیں ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ کچھ اشارے ہماری طرف بھی ہے ناظرین اس میں، کیونکہ ہم نے اس جنگ میں کوشش کی ہے مذاکرات کی، اور کسی بھی طور پہ یہ جنگ روکنے کے حق میں متحدہ عرب امارات نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپنلی کہنا ہے کہ ہم پہ حملے زیادہ ہوئے، ہم پہ جارحیت کی گئی ہے، بلا وجہ کی گئی ہے، لہذا ہم ایران میں اگر یہ موجودہ رجیم رہتی ہے، ان کے خاتمے تک جنگ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ یہ بحرین کا، کیونکہ بحرین پہ بھی زیادہ حملے ہوئے ہیں اور متحدہ عرب امارات پہ بھی زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو میسج پاکستان کے وزیر اعظم کو دیا گیا ہے، اب جے ڈی وینس سے اور کشنر سے، وٹکوف سے جو وفد ہے امریکہ کا، وہ پہنچایا جائے گا، وہ میسج کنوے کیا جائے گا جے ڈی وینس کو۔ وہاں سے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 7 سے 10-12 ارب ڈالر تک ریلیکسیشن جو ہے وہ امریکہ دینے کو تیار ہے، جو نقصان ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ مستقل جنگ بندی، یہ بات بھی تقریباً جو ہے وہ امریکہ اس پہ بھی مان لے گا۔ پابندی کا خاتمہ یہ ذرا مشکل ہے، اس میں بھی اگر امریکہ مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بیچ میں ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کو اگر مان لیا جاتا ہے تو پھر مزید کوئی زیادہ نکات ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پابندیاں ہٹتی ہیں تو ان کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے اور ان کو بوسٹ ملے گا۔ تو یہ انہوں نے فی الحال اپنے جو مطالبات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ ان کا آنا بھی ناظرین حیران کن تھا۔ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے جو مناف اسکول تھا اس پہ جو بمباری کی گئی تھی، ان بچوں کے جو شہید ہوئے تھے ان کی تصاویر مختلف سیٹوں پہ پورے جہاز میں لگائی گئی تھی، جس میں غالب جو اسپیکر ہیں وفد کے سربراہی بھی کر رہے ہیں، وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ فوٹو بھی جاری کی ہیں اور وہ ریلیز کی ہیں اپنی عوام کو دکھانے کے لیے۔ اور اس جنگ میں جو فاتح ہے اس ٹائم پہ، اپر ہینڈ ہے ایران کا۔ تو ایران اب سودا بھی ان بچوں کی شہادت پہ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ باقاعدہ چاہ رہا ہے کہ ایسے مذاکرات ہوں کہ مستقبل میں
ایران پہ اس طرح کے حملے نہ ہوں اور جو نقصان ایران کا کیا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو ان کا موقف بڑا کلیئر ہے ایران کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی ریلیکسیشن امریکہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ امریکہ نے کوشش کی ہے، پاکستان تو اپنی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے، کیونکہ پاکستان کو بھی بڑی مشکل آ رہی تھی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک اتحاد ہے، دفاعی معاہدہ ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک اس جنگ میں نہ کودیں، چونکہ ایران مسلسل حملے کر رہا تھا تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ سعودی عرب کہیں اس جنگ میں نہ کود جائے۔ اگر وہ کودتا تو پھر پاکستان بڑی مشکلات میں آ جاتا۔ میڈیشن کا رول پلے کرنا اور ایک فریق کے ساتھ اوپنلی کھڑا ہونا، یہ ایک ایسا معاملہ بن گیا تھا جو پاکستان کے لیے درد سر تھا۔ پاکستان نے بڑی ایفرٹس دکھائی ہیں اور دنیا کو اس جنگ سے بھی بچایا اور اپنے آپ کو بھی بچایا، اور اب پاکستان کی کوشش ہے کہ ایران کو اور سعودی عرب کو مزید قریب لایا جائے۔ سعودی عرب بھی جنگوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اس کو بھی احساس ہے۔ گلف ممالک جتنے بھی ہیں، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہی کیوں نہ ہو، ان کو جنگ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، پھر ان کے ملک میں دہشت گردی، شدت پسندی اور جنگی حالات ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ملک کو ایک پورا ماڈل بنایا ہوا ہے پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ سیفٹی، سیکیورٹی متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ آپ کاروبار کر سکتے ہو، آزادی سے کر سکتے ہو، کوئی ٹیکس وغیرہ آپ پہ زیادہ کچھ بوجھ وغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات میں ہو رہی ہے، اور اب جو نیا سٹی بنانے جا رہے ہیں سعودی عرب میں، اب وہ بھی اپنے رولز ریگولیشن چینج کر رہا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو شہریت بھی 10 سال کی، 15 سال کی دینے کو سعودی عرب بھی تیار ہے۔ وہ بھی اپنا ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، مرکز بنا رہا ہے، ایک ہب بنا رہا ہے تجارت کا، تاکہ دنیا سعودی عرب کی طرف آئے۔ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی طور پہ بھی جنگ ہو۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس مذاکرات سے آگے کیا نکلتا ہے۔ بہرحال ایران کا غصہ، ایران کا لب و لہجہ، ان کی زبان میں تیزی، وہ پاکستان اس کو برداشت کر رہا ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے، راضی بھی کر رہا ہے ان کو کہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، وہ جارح ہے، آپ پہ ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئی ہے، وہ تو پاکستان مانتا ہے۔ اب امریکہ اپنے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، مگر امریکہ نے ایک انڈیکیشن دے دیا ہے جو انتہائی اہم ہے ناظرین۔ جے ڈی وینس نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم امریکی عوام کے مفاد میں فیصلے کریں گے، کسی ملک اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کہ ان کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو جے ڈی وینس نے دیا ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کو تو اس جنگ میں گھسیٹنے والے اسرائیل تھے۔ اسرائیل کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ نہ بھی دیکھیں، اس مذاکرات میں اگر ان کا کردار دیکھیں تو انہوں نے اب بھی لبنان پہ اس مذاکرات کے دوران بھی جو کارپیٹ بمباری کی ہے، درجنوں پلازوں کو، مقامات کو انہوں نے بمباری سے جو ہے وہ ڈیمالش کیا، تباہ کیا ہے۔ ہزاروں ہلاکتیں، شہادتیں اب تک جو ہے وہ لبنان میں ہو چکی ہیں۔ لبنان میں ناظرین ایک تو پہلے بہت پرامن شہر تھا، اب جو ایران کی پراکسی سمجھی جا رہی ہے، حزب اللہ وہاں پہ ہے، اور حزب اللہ کا وہاں پہ کافی زور ہے۔ ان کا جو سپیکر ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے وہ کرسچین ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ تقسیم ہے، شیعہ کمیونٹی 30%، کرسچین 30%، سنی 30%۔ اب وہاں پہ حزب اللہ جو ہے، اگر وہ حکومت میں بھی نہیں ہے، ان کا کافی زور چلتا ہے۔ ان کی اپنی 1.5 لاکھ فورس ہے، ان کی جو لبنان کی فورس ہے وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس اپنے دفاعی ساز و سامان ہے۔ تو پیرالل ایک ریاست وہاں پہ قائم ہے۔ اسرائیل ان کو ہیٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کو یہاں سے ختم کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ایران کے سفیر کو لبنان نے اپنے ملک سے نکل جانے کا کہا، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس پہ بمباری کر رہا ہے، اور لبنان کی وہ طاقت ہے نہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ وہاں پہ صرف اور حزب اللہ جو ہے وہ زمینی کارروائی بھی اسرائیل کے اندر کرتا ہے، اور کافی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچاتا ہے، مگر فضائی بمباری میں اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کو تقریباً زیادہ تعداد میں ختم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ پچھلی بمباریوں میں بھی ان کی جو سینئر قیادت تھی، ان سب کو انہوں نے اپنی کارروائیوں میں جو ہے وہ مار ڈالا تھا۔ اب ناظرین لبنان اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ اسرائیل کو وہ جواب دے سکے۔ بہرحال اب امریکہ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ لبنان کا ایشو تو بڑا سیریس ہو گیا، تو لبنان اور اسرائیل کو امریکہ محکمہ خارجہ میں ابتدائی مذاکرات کا آغاز کے لیے ان کو بلا لیا گیا ہے، اور ان کو بات چیت پہ راضی کرنے کے لیے ایک تاریخ مقرر کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کس چیز کے مذاکرات لبنان اور اسرائیل کے، کون سے مذاکرات، مگر پھر بھی میسو بمباری آپ کر رہے ہو، وہاں پہ لوگوں کو شہید کر رہے ہو،
ہلاکتیں وہاں پہ ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئی ہے. اور جب ایک بار فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ 15 نکات جو ٹرمپ کو پیش کیے گئے کہ اس میں لبنان شامل ہے، پھر اس کو باہر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے اس جنگ کو جاری رکھیں گے، ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے. وہ چاہتے ہیں، امریکہ کا اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ یورینیم کی افزودگی پہ بات کرے گا. وہ چاہے گا کہ ایران اس لیے تیار ہو، اور ایران ناظرین اس قابل ہے. آیت اللہ خامنائی جو شہید ہیں، ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بار بار ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فتوی بھی جاری کیے تھے، فتویٰ کہ ہم جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنانے جا رہے، ہم نے اس کے خلاف فتوے جاری کیے. مگر اب 2.0 مجتبیٰ خامنائی ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں، ان کے بیٹے وہ زیادہ سخت ہیں. اسرائیل نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی سے زیادہ سخت ہے. اب آگے جا کے وہ اس کو بنا سکتے ہیں، مگر انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. عالمی ماہرین جو دفاعی ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 10 سے 16 جو یورینیم کی افزودگی ان کے پاس ہے، 10 سے 16 ایٹم بم جو ہے وہ ایران آسانی سے 3-4 ماہ میں بنا سکتا ہے. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور امریکہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے یورینیم کے حوالے سے بات کرے گا. افزودگی ایک لمٹ رکھی جائے گی، اس حوالے سے بات کی جائے گی تاکہ ایران اس پہ راضی ہو. مگر جنگ سے پہلے جو ملک اس پہ راضی تھا، آپ نے اس پہ جنگ مسلط کر دی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اسرائیل چاہ رہا تھا. اور اسرائیل نے جو امریکی 2 نمائندے منتخب کیے تھے، جس میں ایک ٹرمپ کا جو اب بھی اس مذاکرات کا حصہ ہے، کشنر ٹرمپ کا داماد، اور دوسرا اسٹیو وڈکوف، ان کے اسرائیل کے کہنے پہ انہوں نے ٹرمپ کو ایسے کچھ بتا دیا کہ حالات مزید خراب کر دیے. حالانکہ ان سارے یورینیم کے حوالے سے جو افزودگی تھی، جو حوالے کرنے کے حوالے سے بات تھی، تیسرے ملک کو دینے کے حوالے سے بات تھی، سب پہ ایران راضی تھا. اب امریکہ نے ایک تو جنگ مسلط کرنے کے بعد اپنے پھر وہ پرانے موقف پہ آ گیا ہے. ابنائے ہرمز بھی نہیں کھل رہا، ابنائے ہرمز میں انہوں نے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی بات کی ہے. تو اب امریکہ جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے، وہ جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، ان کے پاس راستے ہیں، اور ایران اس پہ راضی ہوگا. یورینیم کی افزودگی پہ ایران تقریباً راضی ہوگا. اور امید ہے کہ پاکستان جو دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے، کرائسس ہے تمام تر ممالک میں، آپ دیکھیں تیل کے اور گیس کے، پڑوسی ملک انڈیا میں جو پاکستان کے خلاف چیخ رہا ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں، نہ وہاں پہ گیس ہے نہ وہاں پہ تیل ہے. پاکستان نے کتنا مہنگا کر دیا ہے، 100 سے زائد پاکستان نے مہنگا کیا تھا، پھر اس میں 12 روپے کی کمی کر دی گئی. حالات اگر مزید 1-2-3 مہینے اس طرح چلتے ہیں تو بہت خراب ہوں گے. ناظرین، سعودی عرب نے ایک ایسے موقع پہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایسے موقع پہ انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو دفاعی پیک تھا، اس میں پاکستان کے فائٹر جیٹ اور پاکستان کی فضائیہ وہ جو ہے وہ فوجی دستے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور عبدالعزیز ایئر بیس پہ تعینات ہو گئے ہیں جو زہران میں واقع ہے. تو پاکستان کا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. ہونا تو چاہیے کہ پاکستان اس کے بدلے جو ان کے وزیر خزانہ کل آئے تھے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہو، جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 10 سے 15 ارب ڈالر پاکستان میں لگائے جائیں گے، کیونکہ معاہدے کی ضرورت جو ہے وہ سعودی عرب کو ہے، اور سعودی عرب ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، اچھا بھائی ہے. پاکستان ویسے بھی، پاکستان سے علاوہ بھی 1-2 ایسے ممالک ہیں جو مقدس مقامات کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی تو پوری عوام اس کے لیے تیار ہے. مگر ایسے موقع پہ ایک میسج بھی دے رہے تھے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان ہمارے ساتھ ہماری سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے. ساتھ پاکستان کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب امریکی کو نکال دے گا، امریکی اڈے خالی کر دے گا، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ یار اربوں ڈالر ان کو دے رہے ہیں، 150-200 ارب ڈالر ان کو دے رہے ہیں، یا 50-60 عرب ممالک نے 250 ارب ڈالر اکٹھے اپنی سیکیورٹی پہ امریکہ کو دیے، جبکہ 3 ٹریلین سے زیادہ سرمایہ کاری بھی امریکہ میں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسی نے اپنی الیکشن کمپین میں اور جیتنے کے بعد بھی اوپنلی اعلان کر دیا تھا کہ عرب ممالک سے اگر ہم اپنی سیکیورٹی ہٹا دیں تو یہ 15 منٹ میں ان کی حکومتیں گر جائیں گی. سعودی عرب کو اس کا بھی احساس ہے، وہ بھی بےعزتی کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی سعودی عرب کی بےعزتی کی گئی، تضحیک آمیز لہجے میں ان کے خلاف باتیں کی گئی. اب پاکستان کی اشد ضرورت اس ٹائم پہ پڑ گئی ہے، اور دیگر اسلامی ممالک کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. تو اب سعودی عرب نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کا
فضائی دستہ اور پاکستان کے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ انہوں نے کنٹرول باقاعدہ امریکہ کی جگہ پہ سنبھال لیا، کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کا۔ ایسا ایسا دیگر ایئر بیسز جو ہیں ان سے بھی امریکہ کو نکال کے پاکستان کو ڈالا جائے گا۔ آگے اس معاہدے میں ترکی کو، مصر کو، سعودی عرب کی خواہش ہے کہ دنیا کے یہ بہترین ممالک ہیں اسلامی جو رینکنگ میں کافی اچھے ہیں، ترکی جو اس ٹائم پہ ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 3 پوزیشنوں میں سب سے اچھی پوزیشن ترکی کی ہے۔ اکنجی ڈرون، بھاگتر ڈرون ان کے کافی یاد ہیں۔ اسی طرح بحریہ میں بحری جہاز وہ بڑے بہترین تیار کرتے ہیں، تو اس میدان میں وہ کافی آگے ہیں۔ ایون کہ خان 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ بھی وہ بنانے جا رہے ہیں۔ دنیا کے ڈرون میں ویسے بھی دنیا کے میں ڈرون جو ہیں ترکی اس میں کافی آگے ہے اور ان کو مانا جانا جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی میں وہ کافی آگے ہیں، اس لیے رینکنگ بھی پاکستان سے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہے ان کی، مگر پاکستان کی فورس اور پاکستان کی ایٹمی چھتری اس کی ضرورت ترکی کو بھی ہے، کیونکہ ترکی اگلا ٹارگٹ بننے جا رہا ہے اسرائیل کا۔ اور یہ بڑا اوپن ہے ناظرین، بڑا اوپن ہے۔ جو ان کے وزیر داخلہ نے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا بیان میرے لیے حیران کن تھا کہ اگر اسرائیل، جو ترکی کے وزیر دفاع ہیں، کہ اگر اسرائیل ترکی پہ حملہ کر دے تو ہماری 3-4 لاکھ لوگوں کی جانیں جائیں گی، یہ بیان تھا ان کا۔ مگر پھر اسرائیل نہیں رہے گا تو 3-4 لاکھ جانیں کیسے جائیں گی؟ مطلب ان کو ڈر اور خوف ہے، اور جو ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے وہ تو پوری دنیا مانتی ہے، مگر ترکی چونکہ ان کے قریب ہے ان کو یہ احساس ہے۔ تو اب ترکی کو ایٹمی چھتری کی ضرورت ہوگی، حالانکہ وہ نیٹو کا ایک ملک ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ترکی کو گھیرنے کے لیے امریکہ بھی، یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے۔ ان کے اختلافات جو ایران جنگ پہ پیدا ہو گئے ہیں، اگر امریکہ نیٹو سے نکل جاتا ہے تو نیٹو ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ نیٹو اگر ٹوٹتا ہے تو ترکی پھر اکیلا رہ جائے گا، اور اسرائیل کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی ترکی پہ وار کرنے کے لیے، کیونکہ مڈل ایسٹ کو آگے کیپچر کرنے کے لیے 2 بڑے مسلم ممالک جو ہیں ان کو سامنے سے ہٹانا پڑے گا، جو اسرائیل کے لیے فی الحال بڑا مشکل لگ رہا ہے، اور پاکستان کو اور ترکی کو احساس ہے، اس لیے دونوں کی ایران کے حوالے سے پالیسی اگر دیکھیں تقریباً سیم ہے۔ پاکستان کو احساس ہے اگر ایران کی چودراہٹ کو ختم کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے وہ ایران کو اگر مسل لیتا ہے تو آگے پھر ترکی اور پاکستان کے لیے یہ کھڈے کھودیں گے، چونکہ نمبر ترکی کا لگے گا، ان کے پاس ایٹمی چھتری نہیں ہے، ایٹمی پاور نہیں ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا میں ایک طاقت کا توازن بھی بگڑ گیا، دنیا میں لاقانونیت بڑھ گئی ہے۔ اب قانون نام کی چیز، انٹرنیشنل لا نام کی کوئی چیز دنیا میں رہتی نہیں ہے۔ جب آپ نے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا، جس کو یو این نے اور پوری دنیا نے ریکگنائز کیا، آپ نے ان کے صدر کو اٹھا کے اپنے قبضے میں لے لیا، ان کے تیل پہ آپ نے قبضہ کر لیا، حیران کن تھا دنیا کے لیے۔ اس وقت سے پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ ایٹمی پروگرام بنانا انتہائی ضروری ہے دنیا کو، اور اپنے ملک کو، دنیا میں اگر اپنے ملک کو سیف رکھنا ہے اور اپنی ملک کی بقا کے لیے اب ایٹمی پروگرام ناگزیر ہو گیا، کیونکہ طاقتور ترین ممالک آئیں گے اور حملہ کریں گے، اور کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہمیں قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں گے ایران کی اس جنگ رکنے کے بعد، ایران کی اس جنگ سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ یہ جنگ پورا ایک ریسرچ ہے، ہر ملک اس کو اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ کئی ممالک جو ہے وہ ایٹمی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے اور خفیہ طور پہ اور سامنے آ کے اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے۔ کئی ممالک اس جنگ سے یہ سبق سیکھیں گے کہ آگے آپ نے میزائل سے اپنے ملک کو کیسے سیف رکھنا ہے، میزائل اور ڈرون سے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے کہ فضائیہ جس ملک کی نہ ہو، وہ اپنے میزائل پروگرام سے اور ڈرون ٹیکنالوجی سے دنیا کی ایک سپر طاقت سے اور اس کے بچونگڑے سے، جو ایک پالا ہوا غنڈہ ہے اسرائیل، اس سے بچ کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور اپنے ملک کا دفاع وہ آسانی سے کر پا رہا ہے۔ 40 دن ہو گئے ہیں، کیونکہ دفاعی نظام ایران کا ہے نہیں، اس لیے وہ یہاں پہ 100 سے زیادہ فائٹر جیٹ لے کے آتے ہیں، 150-200 بمباری کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایران بھی اس پہ سوچے گا کہ آگے جا کے اپنا دفاعی نظام بہتر کرے، اس کے لیے دفاعی نظام چونکہ رشیا کا S-400 یا 500 اس پہ وہ ریلائی کرے گا، یا چین کا جو HQ-9 سسٹم جو پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو اس سے پھر لیٹسٹ ہے HQ-19 سسٹم جو تھارڈ اور پیٹریاٹ اور S-500 کے برابر ہے، جو پاکستان بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کو 2026 کی اینڈ میں یا 2027 میں HQ-19 مل جائے گا۔ پاکستان کو اگر HQ-19 ملتا ہے تو پورا پاکستان اس کی سیفٹی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ دفاعی نظام اس ٹائم پہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ دشمن کسی بھی ٹائم اگر حملہ کرتا ہے تو یہ انٹرسیپٹر جو ہیں اس میں، اس دفاعی نظام میں
یہ 500 کلومیٹر تک دشمن کے فائٹر جیٹ کو، ان کے ڈرونز کو آسانی سے گرا پاتا ہے، ان کے میزائلز کو آسانی سے گرا پاتا ہے۔ تو انڈیا بھی رشیا کے S-500 پہ جا رہا ہے، ان کے پاس S-400 پہلے سے ہے۔ اگر وہ S-500 پہ جاتا ہے تو پاکستان کے پاس HQ-19 سسٹم، اپنے HQ-9 سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے HQ-19 سسٹم کی طرف جانا ہوگا، اور اگر ایران بھی وہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی اپنے بارڈر کو 500 کلومیٹر پہ سیکیور کر پائے گا۔ تو وہ 4 سے 5 اربوں ڈالر کے ہیں، مگر وہ ضرورت ہے اس ٹائم پہ دنیا کی۔ تو اس جنگ سے کافی کچھ سیکھا جا رہا ہے، پاکستان کو بھی، چین بھی بڑا قریب سے دیکھ رہا ہے، رشیا بھی۔ آج بھی CNN نے خبر دی ہے کہ چین اس وقفے کے دوران ایران کو بہت کچھ سپلائی کر رہا ہے۔ ہر ملک اپنے ہتھیار کو برابر کر رہا ہے۔ عرب ممالک بھی اپنے انٹرسیپٹرز کو، ان کی تعداد کو مزید بڑھا رہا ہے، کیونکہ ان کی جو دفاعی نظام ہے ان میں انٹرسیپٹر کی کمی پڑ گئی ہے۔ اسرائیل کو بھی ایک موقع مل گیا ہے، وہ بھی اپنے ڈیوڈ سلنگ کو، آئرن ڈوم کو، آئرو 2 کو، آئرو 3 کو، تھرڈ پیٹریاٹ کو، ان کے انٹرسیپٹر کو مزید لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ ناظرین سامنے اب تک اس جنگ سے جو لوگ سیکھ رہے ہیں اور کچھ وقفے کے دوران جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ مزید آگے جاتی ہے تو مشکلات پاکستان کے لیے بھی بڑھیں گی۔ سعودی عرب نے ایسے مذاکرات کے ٹائم پہ یہ ایک خبر جو جاری کی ہے، تو یہ ایران کو بھی ایک تنبیہ ہے، یا ایران کو جو اس نے جنگ تقریباً جیت لی ہے، تو یہ میز پہ جنگ جیتنا میرے خیال میں ایران کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا ہے کہ پاکستان نے ایران کو راضی کر کے یہاں تک لے کے آئے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو اس میز پہ بٹھا دی ہے۔ ناظرین ساتھ ہی پاکستان نے ایک اور جو کمال کر دیا ہے، چونکہ ہم اپنے پاسپورٹ پہ اسرائیل نہیں جا سکتے، جو ہم نے اوپنلی لکھا ہے۔ ان مذاکرات کو کور کرنے کے لیے اسرائیل کے صحافیوں نے کافی درخواستیں پاکستان کو دی، پاکستان نے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا، کیونکہ اسرائیل کا پاسپورٹ جس طرح ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے، ان کا کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ ان کی جو صحافی تھے ان کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کا ایک بہترین احسن اقدام ہے، اور میں اوپنلی اس بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ یار کسی زمانے میں عمران خان پہ الزامات لگ رہے تھے، آج اس گورنمنٹ پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ ہو، اسرائیل کے ساتھ اوپنلی دوستی کوئی نہیں کر سکتا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کوئی آگے بڑھا نہیں سکتا، اسرائیل کو تسلیم اوپنلی کر ہی نہیں سکتے جب تک پاکستان کے یہ 25 کروڑ عوام بیدار ہیں۔ پاکستان کے عوام اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے جب تک فلسطین کی آزادی نہیں ہوتی۔ حالانکہ فلسطین مسلمانی کے طور پہ اگر دیکھیں تو جہاں پہ ظلم بربریت ہوتا ہے، چاہے دنیا میں جہاں بھی ہو، جیسے لبنان میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ظلم بربریت جہاں پہ ہو، اسپیشلی مسلم کنٹری میں، پاکستان اس کے خلاف ہے۔ پاکستان اس جارحیت کے خلاف ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو فلسطین میں بھی وہ ہو رہا ہے، مگر فلسطین میں مسلم کو اگر دیکھا جائے تو یہ فلسطین کا ایشو پاکستان نے قائد اعظم کے ٹائم سے، جو پاکستان جب سے بنا، ہم نے اپنے سر پہ لیا یہ ٹھیکہ، یہ عربوں کا مین ٹھیکہ بنتا ہے۔ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، بطور مسلمان، بطور انسان کنڈیم کرنا چاہیے فلسطین پہ جو ظلم بربریت ہو رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ان کے لیے فائٹر جیٹ وغیرہ بھیجی ہے، ہم نے بڑی اسرائیل کے ساتھ ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے ہیں۔ اب بھی ہم فلسطین کی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، فلسطین اور فلسطین کی خواہشات کے مطابق۔ تو یہ مینلی مسئلہ تھا مسلمانوں کا ہے، مگر عرب کا تھا۔ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، اس پہ ہمارے ساتھ کون کون سے عرب ممالک کھڑے؟ جموں کشمیر، جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، 370 کا آرٹیکل بدمعاشی سے انڈیا نے ہٹا دیا۔ وہاں پہ یہ ڈیموگرافی کو چینج کر رہے ہیں، پنڈت کو، ہندوؤں کو لا کے وہاں پہ بسا رہے ہیں، مسلمان کی اکثریت کو منارٹی میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک سٹیج انہوں نے شروع کر دیا۔ لاکھوں لوگوں پہ ظلم اور بربریت جاری ہے، ہزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے، جعلی مقابلوں میں مارا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں آپ کے ساتھ آپ نے OIC کے اجلاس بھی یہاں پہ بلائے، 47 سے 50 ممالک کے، کتنے نے آپ کی سپورٹ کی؟ میں نے ششمش سوراج جو ان کی وزیر اطلاعات تھی، جو اب مر گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، وہ جب OIC اجلاس میں OIC نے ان کو بلایا تھا اور وہ اس میں بیٹھی تھی۔ مسلمانوں کے اجلاس میں OIC میں آپ نے ششما سوراج کو بلایا ہوا تھا، ان کی وزیر اطلاعات کو۔
حالانکہ کشمیر کا ایشو مسلمانوں کے ذمے تھا، جس طرح ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے فلسطین کا اور دیگر ایشوز پہ، تو ان مسلم ممالک کو 57 اسلامی ممالک کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب پاکستان ناظرین اگر یہ مذاکرات آج کامیاب کر لیتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے مزید ٹائم بھی لگے اور بات چیت بھی جے ڈی وینس آگے کریں، اور ان کی مشاورت تو یہیں پہ ہو رہی ہے، پوری ایک ٹیم آئی ہوئی ہے اس ٹائم پہ، اور جے ڈی وینس کے ساتھ بھی پورے پاور ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور آگے کے لیے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہی اگلے امیدوار ہوں گے صدارت کے لیے جے ڈی وینس، کیونکہ ان کا بڑا کلیئر شاندار کیریئر رہا ہے۔ اگر یہ مذاکرات ناظرین کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کا خط تو ویسے بھی یہ ان کو ایک ساتھ بٹھانے میں اور 15 دن کا سیز فائر کرانے میں پاکستان کا خط کافی اونچا ہو گیا، اور یہ کامیابی ہم کو کہاں سے مل رہی ہے ناظرین؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ جب سے ہم نے یہ جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ایک تو 92 کا ورلڈ کپ بھی ہماری بڑی کامیابی تھی، ابھینندن 8ویں دھماکے 28 مئی کو جو ہم نے کیے تھے 1998 میں نواز شریف کے دور میں، وہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر ابھینندن کو میک 21 جو پاکستان نے گرایا اور سو 30 وہاں پہ اس سائڈ پہ گرا تھا، وہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی، کیپچر بھی کیا تھا ابھینندن کو۔ ساتھ پاکستان نے جو مئی میں 2025 میں موجودہ حکومت کی، اس موجودہ حکومت جو ہے شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو آرمی چیف تھے، اور فضائیہ کی اس موجودگی میں پاکستان نے دشمن کے 7 سے 8 فائٹر جیٹ گرائے۔ وہاں سے ایک بوسٹ پاکستان کو ملا اور پاکستان کیا دنیا میں ایک وقار بلند ہوا، کیونکہ مغربی ممالک اور امریکہ چائنا کے مقابلے میں تیار کر رہے تھے انڈیا کو۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار ہم نے تو اتنی سال انویسٹمنٹ کی، پاکستان جو اس سے 4 گنا چھوٹا ملک ہے، ان کے 2400 فائٹر جیٹ ہیں، پاکستان کے 1200 ہیں۔ ان کی آرمی جو ہے وہ تقریباً 22 لاکھ کے قریب ہے، پاکستان کی 6-7 لاکھ ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان ان سے چھوٹا ہے، مگر پاکستان نے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں مینٹین کیا ہے کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے۔ تو پاکستان نے جب ان کو چت کی ہے تو دنیا سمجھ گئی ہے کہ ہم فضول میں لگے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ایک بڑی منڈی ہے، ہر ملک اس لیے تجارت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ بھارت کو ہمارے مقابلے میں چلے، کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے، 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی ہے، یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ ان کے پاس باقی کچھ نہیں ہے، یہی عوام ہے جو آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہو، آپ اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہو، یہی ہے، باقی یہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پاکستان نے ثابت کر دیا۔ اس سے لے کے آج تک پاکستان کو اللہ سرخرو کر رہا ہے، اور یہ مذاکرات بھی جو ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ خلیجی ممالک میں حالات ایسے بن گئے، ایران نے سب پہ حملے کر دیے، یورپ ممالک جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، بھارت میں تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ چین دنیا کی دوسری بڑی پاور ہے، جو سپر پاور بننے جا رہی ہے، معیشت میں پہلی پاور بن گئی ہے، وہ پاکستان کے اس رول پہ خوش ہے، اور وہ چاہتا بھی تھا کہ پاکستان میں ہو۔ روس اپنی جنگ میں یوکرین میں لگا ہوا ہے، وہ بھی تقریباً پارٹی مانا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک بچا تھا کہ ان کا پڑوس میں تھا، اسلامی ملک بھی تھا، تعلقات بھی تھے ایران کے ساتھ، تو پاکستان پہ ریلائی کیا گیا، اور پاکستان نے کسی طریقے سے چائنا کو کہہ کے اور خود فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے انفلوئنس استعمال کر کے ایران کو راضی کیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سگنل اچھے مل رہے اور یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے، اور اس کامیابی میں جو نکات، جو شرائط، 10 شرائط ایران کی تھی وہ 5 بن گئی ہیں، انہی پہ بات ہوگی، اور فتح کے طور پہ ایران ہی ابھر کے سامنے آئے گا، کیونکہ ایران کی شرائط پہ بات ہو رہی ہے۔ ایران اس جنگ میں، امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ مل کے لوزر بن گیا ہے، وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، امید ہے کہ انہیں بھی راستہ مل جائے گا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔